वजाहत कर दूँ कि जनाब मौलाना कारी तलहा उस्मान साहब ने जो कुछ बातें मेरे बारे में इरशाद फरमाई हैं, उनकी वजह से यहाँ बैठा हुआ कोई साथी किसी गलतफहमी के अंदर मुब्तला ना हो। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, ये इनकी मोहब्बत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसा कर दे और अल्लाह ऐसा बना दे, इन तमाम कलिमात को बतौर तारीफ़ व तहसीन तो नहीं, अलबत्ता बतौर दुआ के कबूल भी करता हूँ और आपसे भी इसी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। इसके बाद जनाब मौलाना कारी रमज़ान साहब दामद बरकातुहुल आलिया की अहम तरीन दीनी खिदमत और क़ुरानी खिदमत को देख कर के दिल बाग बाग हुआ। अल्लाह इनको उम्र दराज अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हमेशा सलामत रखे, अल्लाह इन्हें सलामती और आफ़ियत के साथ तवील तरीन उम्र दराज अता फरमाए। इनके साहबजादगान से अल्लाह ताला दीन का काम ले। मौलाना कारी तलहा उस्मान साहब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब दीन का काम ले, इनसे बड़ी तवक्कुआत भी हैं। अल्लाह इनको इतना इल्म अता फरमाए कि उस इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाए। आज महफिल हुस्न क़िरात भी है और आप हज़रात का यहाँ इज्तिमा भी। बस चंद बातें, मैं तो इनका हुक्म पूरा करने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। बग़ैर किसी रब्त व तमहीद के चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि अगर सादा लफ्ज़ों में इस वक़्त ये सवाल किया जाए कि उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे ज़वाल का सबसे बड़ा सबब क्या है, हमारी पस्ती का सबसे बड़ा सबब क्या है, एक लफ्ज़ के अंदर एक जुमले में ये सवाल मुकम्मल होगा और इसका जवाब भी एक ही जुमले के अंदर मुकम्मल होगा। और वो जवाब ये है कि उम्मत का कुरान से हकीकी और मुअस्सिर रिश्ता कट चुका है। और ये वो बात है जिसको खुद हज्जतुल वदा के मौका पर अपने आखिरी पैगामात देते हुए खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू बिमा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो जा रहा हूँ मगर दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत। जब तक इसको इख्तियार किए रखोगे तुम दुनिया की अजीज और गालिब तरीन कौम बने रहोगे, और जब तुम इसे छोड़ोगे तो तुम दुनिया की पस्त जवाल पजीर और जलील तरीन कौम में तब्दील हो जाओगे। ये है वाज़ेह तौर पर बगैर किसी लगी लपटी के हमारे मर्ज की तशखीस, और ये है हमारा सबसे बड़ा मसला। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं नमाज रोज़ा भी करता हूँ, मैं मस्जिद का आदी हूँ, मैं जिक्र तिलावत की तरफ भी जाता हूँ, उनमें भी ये मसला मौजूद है। और जो लोग रूहानियत और दीनदारी मस्जिद मदरसा मकतब के साथ मुत्तसिल व मुंसलिक नहीं है, उनमें ये बीमारी और ज़्यादा पाई जाती है। जो दीनदार कहलाते हैं उनका ये मसला किस तरह, आज हमने कुरान करीम को अकीदत की किताब बनाया है, इसको सुनने के दौरान में कानों के चस्के, जायके, टेस्ट, लुत्फ, कुछ देर का जायका, और फिर इसके साथ साथ मुर्दों के बख्शवाने, तावीज़ गंडे के लिए इस्तेमाल करने, कब्रिस्तान के मुर्दों को के पास जाकर के पढ़ने, जिन्नात चुड़ैल देव को भगाने, नींद को लाने और रिस्क और माश के अंदर कुछ बढ़ोतरी के लिए बतौर वजीफा इस्तेमाल करने,
ان مقاصد کے لیے آج امت نے قرآن کریم کو رکھ چھوڑا ہے۔ مولوی صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، یہ میری بیٹی رات کو سوتی نہیں ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، تو قرآن کی آیت بتا دو تاکہ اس کو نیند آ جائے۔ امام صاحب فیکٹری میں مندہ چل رہا ہے، پیسے ویسے نہیں آ رہے، مال آج کل نہیں بک رہا، اور کاروبار میں اس وقت کمی ہے، کوئی آیت بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ پیسے زیادہ آئیں، دکان چلے، فیکٹری چلے، کارخانہ چلے۔ اس پر چڑیل آتی ہے، دیو آتا ہے، جن آتا ہے، اس کو بھگانے کے لیے کوئی آیت بتا دو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جبرائیل امین نے 23 سال کے عرصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام قرآن کو ان مقاصد کے لیے اتارا تھا؟ کیا یہ جنات کو بھگانے کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ دیو اور چڑیلوں کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف مردے کو بخشوانے کے لیے؟ یہ مردوں کی کتاب ہے یا زندوں کی کتاب ہے؟ کیا یہ وظیفے کے لیے اور تعویذ کے لیے آیا ہے؟ آج پوری کی پوری امت مسلمہ نے کتاب برکت اس کو بنایا، چومنے کی کتاب بنایا، کتاب عقیدت بنایا، کتاب تبرک بنایا، لیکن اسے دستور حیات کے طور پر، ضابطۂ زندگی کے طور پر، اسے گائیڈ بک کے طور پر آج ہم نے اس کے ساتھ رشتہ منقطع کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، امت مسلمہ کا سب سے بڑا سانحہ اور المیہ یہی ہے۔ کوئی سننا چاہے سنے، نہیں سننا چاہتا نہ سنے۔ یہ کوئی پرانے بزرگوں کی سٹوریاں، کہانیاں، وصیتیں، نصیحت کے طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں، علی وجہ بصیرت، تقلید کی بنیاد پر نہیں، تحقیق کی بنیاد پر، شرح صدر کی بنیاد پر یہ بات عرض کرتا ہوں، امت کا قرآن سے رشتہ کٹ چکا ہے۔ اور یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ خدا کی قسم، جو مسلمان برادران اسلام دیندار بھی کہلاتے ہیں، ان کے مزاج کی کوئی میچنگ قرآن سے نظر نہیں آتی ہے۔ مسلکوں کے خول میں بند ہو گئے، دینی مزاج کو گلی اور ایک مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہم نے محدود کر کے رکھا ہے، سکیڑ کے رکھا۔ یہ میرا اور آپ کا مزاج، اب آ جاؤ ذرا قرآن کی طرف۔ قرآن کریم کا مزاج کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانیت، قل اعوذ برب الناس۔ ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگ، لوگوں کا، انسانوں کا رب، ملک الناس، الہ الناس، الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں تم سب کی طرف، پوری انسانیت کی طرف اللہ کا پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، جمیعا، سب کے سب، تمام انسانیت کی طرف۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانیت کا مقصد، انسانیت کی تخلیق کا مقصد، آپ اندازہ لگائیے، ایک ایک لفظ آپ کو قرآن کریم کا یہ مزاج بتائے گا۔ جہاں بانی کی کتاب ہے، تسخیر کائنات کی کتاب ہے، انسانیت اور اس کے اداروں کو چلانے والی کتاب ہے، واشنگٹن ہو کہ چائنا، برطانیہ ہو کہ جرمنی، یورپ، وسطی ایشیا کی اسٹیٹس اور ریاستیں، رشین ریاستیں، افریقی ممالک، جکارتا سے لے کر کے انڈونیشیا اور عرب کنٹریز تک، غیر عرب کنٹریز، عجمی ممالک، عربی ممالک، یورپی ممالک، ان تمام کے اداروں اور اسٹیٹس اور ریاستوں کو چلانے کے لیے یہ قرآن کریم اترا اور نازل ہوا۔ اتنا بڑا تصور، اتنا بڑا تصور، اور ہماری اتنی سی چھوٹی سی تنگ نظری پر مبنی معمولی سی ذہنیت اور مزاج، حلقے بن گئے آج ہمارے
उन हलकों में सुकड़ते गए, बंटते गए, महदूद होते गए और महदूद से महदूद तर होते होते आज हम सवाल की तस्वीर बने हुए हैं। क्यों? कुरानी मिजाज इंसानियत के अंदर डेवलप ही नहीं हुआ। आज की इंसानियत के अंदर ये कुरान करीम का मिजाज पैदा नहीं किया जा सका। और देखिए, जा बजा हैरानगी होती है, हैरानगी। नमाज, रोजा, ज़कात, तरावी और उम्रा और सिर्फ मुहासबा, जिक्र और तिलावत, चंद रसूमात का मजमूआ हमने कुरान करीम को बनाया। कभी तर्जमे के साथ कुरान को पढ़े तो सही। ये कितनी ऊंची ज़हनियत देता है। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई मा, अब आसमान से बारिशों का तज़किरा कर रहा है। अखरजना भी समरात, फलों का तज़किरा। मुख्तलिफ़ुन अल्वानुहा व मिनल जिबाल जुददुन बीदुन व हुम्रुन मुख्तलिफ़ुन। क्या कह रहा है कुरान? फलकियात का तज़किरा, फिज़ाओं का तज़किरा, आबशारों का तज़किरा, दरियाओं का तज़किरा, समंदरों का तज़किरा, खलाओं के स्पेस का तज़किरा, फलों का तज़किरा, फूलों का तज़किरा, फूलों के कलर्स का तज़किरा, फूलों के टेस्ट और जायकों का तज़किरा, पहाड़ों का तज़किरा, पहाड़ों की मुख्तलिफ रंगतों का तज़किरा, जानवरों का तज़किरा, जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम का तज़किरा, इंसानियत का तज़किरा, इंसान के मुख्तलिफ जोड़ों का तज़किरा, स्काइज, ग्लोबल दुनिया, पूरी दुनिया के इदारे, पूरी दुनिया की नबातात, जमादात, हैवानात, इंसानों का, पूरी दुनिया की एक एक चीज का नाम ले ले करके अल्लाह रब्बुल इज्जत तज़किरा कर रहा है। बायोलॉजी इसके अंदर, फिजिक्स इसके अंदर, केमिस्ट्री इसके अंदर, जदीद टेक्नोलॉजी इसके अंदर, साइंस इसके अंदर। कुरान करीम की तो ये आयतें, ये ज़हनियत, ये मिजाज देती हैं और हमने कुरान करीम को महदूद करके रखा है। नमाज, सिर्फ रोजा, हज, बैतुल्लाह, चंद शायर इस्लाम, इबादत और रसूमात के मजमूए तक कुरान करीम को महदूद करके रखा है। ये है इंसानियत का, आज के दौर का, मिल्लत इस्लामिया का सबसे बड़ा मसला। कुरान मुसलमान नहीं पढ़ रहे और अगर पढ़ते हैं तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, तफसीर के साथ नहीं पढ़ते, उसके माना को नहीं समझते। कुरान क्या कहता है? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम दिखाएंगे इनको निशानियां आफाक में, वफी अनफुसिहिम, उनके अपने वजूदों में, हत्ता यतबय्यन, यहाँ तक के वाज़ेह हो जाएगा। बाना यबीनू का तर्जमा होता है निस्फुन नहार की रोशनी के अंदर जिस तरह चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। क्या वाज़ेह होगा? अल्लाह और अल्लाह का ये निज़ाम इस्लाम ही हक है, इसके अलावा दुनिया में कोई मजहब हक नहीं। ये कुरान करीम निशानियों का बयान कर कर के ये कह रहा है, नफी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की तख्लीक में। अब ये आसमानों का तज़किरा हो रहा है, फिर जमीन का तज़किरा। इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, रात आती है अंधेरा आ जाता है, दिन आता है रोशनी और उजाला छा जाया करता है। लआयातिल लिउलिल अलबाब, इसमें निशानी है अकल वालों के लिए। अब ये अकल वाले कौन है? अलबाब, लुब की जमा, ये लुब दिमाग, ये अकल और जहन वाले कौन है? इंटेलिजेंस लोग कौन है? ये ज़हीन लोग कौन है? अल्लाह किसको समझदार कह रहा है? अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, समझदार लोग वो जो अल्लाह का तारुफ, अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह की बात, अल्लाह की बड़ाई करते हैं। क़ियामा, खड़े होने की हालत में, व क़ुऊदा, बैठे होने की हालत में, व अला जुनूबिहिम, बिस्तर पर सोने के दौरान करवटें लेते तो भी उनकी ज़ुबान पर अल्लाह का तज़किरा। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, व यतफ़क्करून और आसमान और जमीन की निशानियों में तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। यतफक्करून, और ये सब कुछ करने के बाद
کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان تمام چیزوں کو کوئی بیکار اور رائے گاں پیدا نہیں کیا. سبحانک سبحانک، یا اللہ میں آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں. فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اس بات کی کمپین چلاتے رہے کہ موجودہ دور کے سب سے بڑے علمی حادثے کو اگر بیان کیا جائے تو سب سے بڑا علمی حادثہ یہ ہے، سائنس پڑھائی جاتی ہے، ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی ہے، مگر اس سائنس کے علم سے اللہ کے نام کو جدا کر دیا گیا ہے. یہ اس دور کا سب سے بڑا علمی حادثہ ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم یہ کرتا ہے، خدائی نشانیاں بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. قرآن کریم نشانیاں بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. قرآن کریم نشانیاں بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے سبحانک وقنا عذاب النار. سب سے بڑا علمی حادثہ یہ ہے، ٹیچر آیا، سائنسدان آیا، ناسا کے اندر ایک سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، انگریڈینٹس اجزائے ترکیبیہ ملاتا نئی ایجادات کرتا ہے، مگر ان تمام ایجادات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک سائنس ٹیچر بیالوجی پڑھاتے ہوئے، ٹیکنالوجی کی تعلیم دیتے ہوئے، سائنس کی تعلیم اپنے ایگزامینیشن روم کے اندر، اپنی درسگاہ کے اندر، اپنے کلاس روم کے اندر پڑھتے پڑھاتے ہوئے وہ یہ نہیں کہتا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت. ان مخلوقات کے تذکرے سے خدا کے تذکرے تک پہنچو. مخلوق کا تذکرہ اس لیے تاکہ خالق کا تعارف ہو سکے. یہ ہے موجودہ دور کا سب سے بڑا حادثہ. اور یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اور میں نے قرآن کریم کو برکت کی کتاب بنایا ہے. ہم نے تلاوت کی کتاب زیادہ سے زیادہ بنا لیا. ترجمہ، تفکر، غور و فکر، تفسیر، اس کا معنی، اس کا مفہوم کچھ پتہ نہیں. اسی مجلس کے اندر اگر کہا جائے تو لإیلاف قریش بہت سارے لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یاد ہے. نمازوں کے اندر پڑھتے بھی ہیں. 70 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، عمر 80 سال ہو گئی ہے. مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں. What is the meaning ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیا گہرائی ہے اس کے اندر. اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ اور درجنوں 5 مرتبہ مگر درجنوں مرتبہ آپ بار بار اللہ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں؟ آپ ایاک نعبد کے اندر کہتے ہیں اب میں جب شاپنگ سینٹر میں جاؤں گا، زمینداری کے لیے جاؤں گا، کھیتی باڑی کے لیے جاؤں گا، میں وکالت کرنے کے لیے عدالت کے کٹہرے کے اندر جاؤں گا، میں تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں جاؤں گا، میں اپنی دکان پر بیٹھوں گا، جب میں ڈاکٹری کا کام کروں گا، وکالت کا کام کروں گا، پائلٹ کا کام کروں گا، بزنس مین کا کام کروں گا، ایاک نعبد، اے اللہ میں تیرے احکام کے سائے تلے زندگی کے یہ سارے امور انجام دوں گا، اور اے اللہ میں آپ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کر کے جا رہا ہوں. 5 منٹ پہلے وعدہ، سڑک پر جا کر کے اس وعدے کی دھجیاں بھی کھیلتے. اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے. ذرا توجہ کے ساتھ اس مثال کو آپ سمجھیے اور پھر ذرا سمجھیے کہ ہم اب تک قرآن کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھے ہوئے ہیں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر کے کہا کہ دیکھو ایک اسٹیج ہو، اس اسٹیج کی یہ درمیانی والی سیٹ ہے، یہ سیٹ ہے، اس پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بادشاہ دربار کے اندر اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور باہر سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ بندہ سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور سامنے آ کر کے کھڑے ہو کر کے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالتا ہے یا چند جملے
جن الفاظ کا اس نے رٹا لگایا ہوا ہے، وہ آ کر کے بادشاہ کے سامنے کہتا ہے کہ جناب میں آپ کی ہر بات مانوں گا، میں آپ کے لیے جان قربان کروں گا، میں آپ کے لیے سر کو جھکاؤں گا، آپ کی ساری تعریفیں ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ دنیا اور کائنات کے مالک ہیں، آپ کے ساتھ وفاداری کا میں وعدہ کرتا ہوں، جو آپ کا آرڈر ہوگا وہ میں پورا کروں گا۔ یہ دن میں 5 مرتبہ دربار میں داخل ہو کر ایک بندہ سامنے کھڑے ہو کر اپنے سامنے موجود بادشاہ کے سامنے یہ الفاظ دہراتا ہے۔ اور یہ کتنی مرتبہ کرتا ہے کام؟ 5 مرتبہ۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر اسی دوران میں بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھ آ کر کے میرے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ تعریفیں کرتا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد جب یہ باہر جاتا ہے تو ایک ایک بات جو میں نے اس کو کہی ہوتی ہے یہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کو توڑتا ہے، اس کی دھجیاں بکھیرتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کو اگر پتہ چل جائے تو اب ذرا یہ بتائیے، دربار میں داخل ہونے والا یہ بندہ اب کی بار جب آئے گا تو بادشاہ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا؟ سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ بھئی تو کئی سالوں سے آتا ہے، وعدہ کرتا ہے، مجھے رپورٹ یہ ملی ہے کہ تو یہاں سے باہر نکلتے ہی توڑتا ہے میرے احکام کو۔ میں کہتا ہوں جا فلاں کو بلا کر کے لا، تو وہ نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں جا فلاں جگہ جا کر کے بیٹھ، وہ تو نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں اس جگہ پر قدم مت رکھ، تو وہیں جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چیز مت کھا، تو وہی کھاتا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر یہ رپورٹ خفیہ طور پر بادشاہ سلامت کو پہنچ جائے اور اس کو پتہ چل جائے یہ صاحب آتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ کاغذ نکالتے یا زبان سے رٹے لگا کر کے یہ جملے ادا کرتے اور باہر نکلتے ہی یہ صاحب آپ کے تمام احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ذرا بتاؤ بادشاہ کے دل میں اس کے بارے میں کیا تصور قائم ہوگا؟ سزا دینے کے لائق ہوگا یا نہیں؟ غدار سمجھے گا یا نہیں؟ بے وفا سمجھے گا یا نہیں؟ یقینی طور پر فرماتے ہیں کہ یہی کام آج کا مسلمان اللہ رب العزت کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہاں آیا اور آ کر کے کیا کہا؟ بالکل یہی تصور قائم کیجئے، سامنے اللہ رب العزت یہ آیا، ہاتھ باندھے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، رشوت نہیں دوں گا، چوری نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں ماروں گا، آپ غیبت سے منع کرتے نہیں کروں گا، آپ حرام خوری سے منع کرتے نہیں کروں گا، آپ جو احکام آپ دے رہے میں ان کے اوپر بالنوان عمل کروں گا۔ اور پھر جیسے ہی دربار سے باہر نکلتا ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کے رشوت لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، حرام کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے، باہر جا کر کے طرح طرح کے گناہ کرتا ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ ان سارے کاموں کا اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں پتہ چل رہا؟ پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ آگے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر 2 گھنٹے بعد دوبارہ آ جاتا ہے، 4 گھنٹے بعد پھر آ جاتا ہے۔ اب مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس بات کا یہ مستحق ہے کہ دراصل اس پہ کوڑے برسائے جائیں، یہ وعدے توڑتا ہے، خلاف ورزیاں کرتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ تو سخت ترین سزا کا معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم، اللہ کی شفقت اور رحمت خداوندی پہ قربان جائیے، اس کے باوجود اس مسلمان کو اپنی مسجد میں آنے دیتا ہے اور قبول فرماتا ہے اور آنے دیتا ہے، پتہ بھی یہ جھوٹی موٹی باتیں کر رہا ہے یہ۔ اور اگر یہیں ٹھہر کر کے ایک اور بات ذرا سوچ لیں، جس کی طرف میں شروع سے بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر بادشاہ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ جو کچھ باتیں کر رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں کہ یہ باتیں ہیں کیا، اب ذرا بتاؤ کہ بادشاہ کے غصے اور غضب کا کیا حال ہوگا؟ یعنی بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے یہ جو کچھ بول رہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ جانتا نہیں ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور آ کر کے یہ تعریفیں کر رہا ہے، تو اب بادشاہ کے غضب اور غصے کا کیا عالم ہوگا؟ اسے کچھ پتہ نہیں ہے کیا بول رہا ہے میرے کو، کسی نے اس کو پٹی پڑھا دی، رٹا لگا دیا، آ کر کے یہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے سامنے یہ تعریفیں کر رہے لیکن اس کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ یہی صورتحال میری اور آپ کی عبادت ہوگی۔ کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے۔
آج کی اس مجلس کے اندر اٹھنے سے پہلے عزم کیجئے، جو زندگی کے دن گزر گئے سو گزر گئے، اب میں قرآن کو سمجھے اور ترجمے کے بغیر زندگی کا اگلا دن نہیں گزاروں، اس کا عزم کریں آج۔ لإیلاف قریش، اس سورت کے آخر میں 2 آیتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہوا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اس رب کعبہ کی عبادت کریں، وہ رب کعبہ جس نے بھوک کی جگہ پر ان کو غذا اور خوراک دی، اور وہ رب کعبہ جس نے خوف کی جگہ پر ان کو امن اور سلامتی عطا کی۔ ان 2 آیتوں میں پوری دنیا کے ہر ملک کے اور اسٹیٹ کے چلانے کا نظام اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن اپنے ضوابط اور قوانین اور اصول کے اندر یہ بات لکھتی ہے، فیورٹ اسٹیٹ کون سی ہوتی ہے، پسندیدہ ریاست کون سی ہوتی ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ آج اقوام متحدہ پوری دنیا کی جو تنظیم ہے وہ کہتی ہے کہ سب سے ترقی یافتہ ملک کون سا ہوتا ہے، تو اقوام متحدہ کہتا ہے سب سے ترقی یافتہ ملک وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہاں کی مملکت کے باشندوں کو روزگار صحیح طور پر آسانی سے ملے۔ پہلی شرط، معاش، روزی، روزگار، پیسہ، رزق، کشادگی اور فراوانی کے ساتھ مملکت کے سارے باشندوں کو میسر ہو۔ پسندیدہ ریاست کی پہلی شرط یہ ہے۔ اس کے بعد پسندیدہ ریاست کی دوسری شرط، روزگار اور معاش کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے امن، سلامتی، پیس ہونا چاہیے۔ اور جب امن کی بات کرتے ہیں تو 5 قسم کا امن: جان کا امن، عزت و آبرو کا امن اور تحفظ، مال کا تحفظ، بیوی بچوں کا تحفظ، انوائرمنٹ اور ماحول کا تحفظ۔ سڑک پر گولیاں چل رہی ہوں، دائیں بائیں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو، تو وہاں ادب کی بزمیں نہیں سجائی جا سکتی۔ ماحول بھی پرامن ہونا چاہیے، ڈکیتیاں نہیں ہونی چاہیے، چوریاں نہیں ہونی چاہیے، قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، آپ کا مال محفوظ ہونا چاہیے، آپ کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، بیوی بچے محفوظ ہونے چاہیے۔ یہ آج اقوام متحدہ کہہ رہی ہے، آپ جن آیتوں کو، جس سورہ قریش کو پچھلے 70 سال سے پڑھ رہے، ان 2 آیتوں میں 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے مملکت، ریاست اور اسٹیٹ کا پورا نظام بیان کر دیا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس رب کی یہ عبادت کریں جس نے بھوک کی جگہ پر ان کو خوراک اور غذا فراہم کی، اور بد امنی کی جگہ پر امن اور سلامتی عطا کی۔ یہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے، اور آج جا کر کے 2018-19 کے اندر اقوام متحدہ رپورٹ پیش کر رہی ہے۔ تو کبھی میں نے اور آپ نے نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچا، یہ لإیلاف قریش کو پڑھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے اس سورہ قریش کی آخری 2 آیتوں میں مملکت کا پورا نظام بیان کیا؟ کبھی ہم نے اس کا سوچا؟ اس طرح سے قرآن کو کبھی کسی نے پڑھا؟ اس لیے خود قرآن کریم پکار پکار کر اپنے 5 حقوق بیان کرتا ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ چلیے، میں نمبر وار یہ مختصر لفظوں میں چند منٹوں کے اندر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نمبر وار میں 5 حقوق بیان کر رہا ہوں جو خود قرآن کریم پکار پکار کے کہہ رہا ہے۔ آج سنیں، اس بندھن حال کے اندر یہ سن کر جائیے اور قرآن کریم سے اپنا بندھن قائم کیجیے، رشتہ قائم کیجئے، قوی، مؤثر، پختہ اور مستحکم، مضبوط، حقیقی رشتہ، وہ تقلیدی نہیں۔ اس کی وجہ سے تو حالات ہی نہیں بدل رہے، وہ صرف برکت والا نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم سب۔ ڈاکٹری کی کتابیں چومنے اور چاٹنے سے کوئی ڈاکٹر بنا ہے آج تک؟ تو قرآن کو صرف چومنے اور چاٹنے سے ہم مومن اور مسلمان بن جائیں گے؟ وکالت کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے نا، مغز ماری کرنی پڑتی ہے، میڈیکل کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے نا، عالم کتابیں پڑھتا ہے تب جا کر کے عالم بنتا ہے نا۔ دنیا کی کوئی کتاب بتاؤ
جس کو صرف چومے پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، گر جائے تو فوراً بھاگ کر کے امام صاحب کے پاس آتے ہیں کفارہ کیا ہے؟ تو روزانہ سڑک پہ کھڑے ہو کر اس کے احکام توڑتا ہے، اس کے اوپر تو نے کبھی کفارہ نہیں پوچھا۔ مصحف اگر قرآن کریم کا گر گیا تو کفارہ پوچھنے کے لیے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ رسمیات۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ رسمیات کا تعلق، ہٹائیے اس تعلق کو، اس رسمی تعلق کو ختم کیجیے، حقیقی تعلق قائم کیجیے۔ قرآن کریم کے ساتھ تجدید تعلق آج کے دن قائم کیجیے، نیا تعلق سمجھنے والا۔ اب قرآن کریم کا پہلا حق سورہ نساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ پہلا حق، اے ایمان والو اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف تقلید کی یا رسومات کے مجموعے کی کتاب نہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے یہ دستور حیات، ضابطۂ زندگی، گائیڈ بک، قرآن کریم پر ایمان لاؤ اس طرح سے۔ یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا حق سورہ بقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے یہ قرآن دیا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں نہیں، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ آج یہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے مدرسے کے بچوں اور طالب علموں کے سوا، بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر کے آئے ہیں؟ اور تلاوت نہیں کہہ رہا اللہ رب العزت، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے یہ کبھی مولانا قاری رمضان صاحب سے پوچھئے کہ ہمارے اکابر کا ذوق تلاوت کیا تھا۔ آگے رمضان آ رہا ہے، ذرا ان سے پوچھئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پیروکار ہیں، ان کا رمضان اس طرح سے گزرتا تھا کہ یکم رمضان فجر تلاوت مکمل، رات سے لے کر صبح تک ایک اور قرآن کریم کی تلاوت مکمل۔ ادھر رمضان کے 30 دن پورے ہوتے تھے، ادھر 62 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم کے حاشیے میں ان کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت میں ان کی بیٹی قریب آئی اور رونے لگی۔ حدیث کے بڑے راوی، بیٹی رونے لگی۔ انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، آج میں اپنا راز ظاہر کرتا ہوں صرف تمہاری تسلی کے لیے، میرا آخری وقت آ گیا مگر تیری تسلی کے لیے یہ بات ذکر کرتا ہوں۔ گھر کے جس کونے اور جس چارپائی اور تخت پر میرا آج انتقال ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کر میں نے 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کی۔ طویل داستان ہے یہ، ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست لکھی ہے، ایک فہرست ان صحابہ کرام کی تابعین کی جو طواف کی حالت میں قرآن مکمل کرتے تھے، ایک فہرست ان کی جو نوافل میں قرآن مکمل کرتے تھے، ان صحابیات کی فہرست گھر میں پوچھا لگاتے، صفائی کرتے، جھاڑو لگاتے اور برتن مانجتے ہوئے زبان پر قرآن کریم کی تلاوت، اونٹ پر، خچر پر، گھوڑے پر ایک منزل سے دوسری منزل سفر کر رہے اور زبان پر قرآن کریم کی تلاوت، اور اس طریقے سے تلاوت قرآن کریم کو مکمل کر رہے۔ پوری لسٹیں ہیں، لسٹیں ہیں جو انہوں نے لکھی۔ البدایہ و نہایہ کے اندر آپ دیکھیں، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق وہ جس پر ابھی بات ہوئی، سورہ محمد آیت نمبر 24، الذین افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ انہوں نے اپنے دماغوں کو بند کر لیا ہے، پیک کر لیا ہے، کہیں کام کی بات کو اندر نہ گھس جائے۔ انہوں نے اپنے دماغوں کو چاروں طرف سے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خدائی ڈانٹ کا لب و لہجہ دیکھیے، یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ یہ قرآن کے 3 حق ہو گئے۔ پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق تلاوت کرنا، تیسرا حق ترجمہ، تفسیر، معنی اور مفہوم سمجھنا۔
اور چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ سورہ انعام آیت نمبر 55. یہ کتاب بابرکت ہم نے نازل کی ہے فَاتَّبِعُوهُ اس کے اوپر عمل یہ عمل کے لیے. یہی سارے کا سارا آج ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. قرآن کریم خدا کی قسم اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف اور صرف ہم پانی پر دم کریں، صرف اور صرف قبرستان پہ آئے. یہ شکرگڑھ، نارووال، سیال کوٹ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے کے لیے کریکلم آف دی ایجوکیشن، نصاب تعلیم کے لیے آیا تھا. یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والی کتاب ہے. یہ آیا تھا عدالتوں کے اندر جو مقدمات ہیں وہ اس کی روشنی میں حل کیے جائیں. یہ آیا تھا قرآن کریم کچہریوں کے لیے، منڈیوں کے لیے، روڈوں پر نافذ ہونے کے لیے، سڑکوں پر نافذ ہونے کے لیے، پارلیمان کے ایوانوں کے لیے، عدالت کے کٹہروں کے لیے، دنیا کے محکموں کے لیے، منسٹریوں کے لیے، دنیا کی یونیورسٹیوں اور اداروں کو چلانے کے لیے یہ آیا تھا. فَاتَّبِعُوهُ کا یہ مطلب اور مفہوم ہے. پارلیمنٹ کے اندر اس کو انڈر ڈیبیٹ لایا جائے. سینٹ کے لیے آیا تھا. وزارت خارجہ کے قوانین سورہ نمل میں اللہ نے بیان کر رکھے ہیں. یہ بلقیس کا قصہ کیوں بیان ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان ہوا ہے، یہ سارے وزارت خارجہ کے بین الاقوامی تعلقات یہاں پر بیان ہوئے. سورہ نور کے اندر فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ یہ عدالتوں کے احکام ہے بھائی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. بینکنگ، اکاؤنٹس، کامرس، چیمبر آف کامرس کی تعلیمات کے لیے آیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا یہ بینکاری کے لیے آیتیں آئی ہیں. ان تمام آیتوں کے اندر نماز روزے کا تذکرہ نہیں ہے، بزنس کا تذکرہ ہے، تجارت کا تذکرہ ہے، سیاست کا تذکرہ ہے، حکومت کا تذکرہ ہے، مختلف نظاموں کا تذکرہ ہے. سسٹم معاشرت سے لے کر کے حکومت اور ریاست تک کے نظام کا تذکرہ ہے. یہ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے. اب اس کے بعد قرآن کریم کا آخری حق وہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. جو قرآن آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اب اس کو پہنچائیے اور انسانیت تک پہنچائیے. اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 3 مرتبہ، بتاؤ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، بتاؤ میں نے اس قرآن کریم کو تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا. 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، اقرار کروایا، اعتراف کروایا. پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ سب بول رہے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے. اللہم فاشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. ثم رفع بصرہ الی السماء اور پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے حاضرین ہو یہ غائبین تک پہنچاؤ. چنانچہ یہ قرآنی مشن لے کر کے دمشق کے اندر صحابہ گئے تھے. یہ اردن میں، جکارتا میں، ایران کے جزیروں میں، غرناطہ میں، اندلس میں، اسپانیہ میں، قرطبہ میں، بغداد میں، کوفہ میں، ڈیمسکس کے اندر، یہ عمان کے اندر، ترکی کے ساحلوں تک، افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک قرآن کریم کو صحابہ کرام نے جا کر کے پہنچایا تھا. صحابہ نے بھی اور صحابیات نے بھی. یہ ہے پورے کا پورا قرآن کریم کا پیکج اور یہ قرآن کریم کا پیغام. آج تلاوت سنیے اور ضرور سنیے، مگر قرآن کریم کے ان حقیقی پیغامات کی روح پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ قرآن کریم کو سنیے اور قرآن کریم کو پڑھیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے قرآن کرام بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. میں مولانا قاری رمضان صاحب، قاری طلحہ عثمان صاحب، ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو کامیابیاں عطا فرمائے. یہاں کے برادران اسلام کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے ساتھ حقیقی رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.